मामा फरिश्ते कहाँ ऐसे भेजिए, मुझे काम है इससे। सुबह के 9 बजे वो फरिश्ते को अपने करीब ना पाते झटके से उठा था। फरिश्ते को अपनी आवाजें दी, वो बेचैनी से इसे बुलाने लगा था, मगर इसके ना आने पर भी खुद ही बेचैन सा होता। यजदान करमानी ने उड़ते वॉशरूम और चेंजिंग रूम चेक किया था, जहाँ पर फरिश्ते का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। जब भी वो डरते नीचे आया, मिसेस शहान से पूछने लगा, मगर वो खुद इसकी बात पर हैरान हुई थी। फरिश्ते, वो तो आज नीचे आई ही नहीं बेटा, जरा अंदर चेक करो, ऊपर ही कहीं होगी। डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाते मिसेस यूशा ने सरसरी आम से लहजे में बताया था। ऊपर कहीं भी नहीं मामा। यजदान की बेचैनी मजीद बढ़ने लगी थी। वो तेजी से आगे बढ़ता किचन और सारे रूम्स चेक करने लगा, मगर फरिश्ते की गैर मौजूदगी इसके वजूद को शल करने से लगी थी। नंगे पांव बाहर लॉन की जानब जाते इसे पागलों की तरह पुकारने लगा था। फरिश्ते की बातें, इसके कहे आखिरी लफ्ज, इसकी शिकवा करती नजरें, क्या कुछ याद नहीं आया था इसे। यजदान का दिल जैसे फटने लगा था। कितनी सोचे, कितने वहम थे इसके दिल में। यजदान ने बेबसी से अपने बालों को नोचा था। वो हर इस जगह को चेक कर कर आया था जहाँ पर फरिश्ते के होने का इम्कान था। वो मासूम तो कुछ जानती भी नहीं थी, मगर वो नहीं थी, नहीं मिली इसे। पूरा दिन वो इसे पागलों की तरह ढूंढता मारा मारा फिरा। इसे हर जगह हंसी खिलखिलाती अपनी तरफ बुलाती नजर आने लगी। इसके दिल में एक उम्मीद थी कि वो ढूंढ लेगा इसे। एहराज बस कर दे, अब और नहीं खाया जाता। मुंह बनाए हुए एहराज के हाथ को पीछे करते बोली तो इसने बाउल एक जानब रखते से गुस्से से घूरा था। पाँव में दर्द की वजह से इसे हल्का हल्का सा बुखार हो रहा था। एहराज आज सुबह ही से इसके पास था। शहजादियों की तरह ख्याल रखते हुए इसे हर किस्म की तकलीफ से बचाना चाहता था। अभी भी वो सूप बनाते इसके लिए लाया था, जिसे वो बहुत मुश्किल इसकी जिद की वजह से 2-3 सिप लेते अब मजीद पीने से इनकार कर गई थी। जब एहराज ने झटके से इसे गोद में बैठाया था, आयत ने अपनी सुरखोती नाक चढ़ाते इसे घूरा तो खिलखिलाते इसके गालों को शिद्दत से चूमा था। गलती तुम्हारी है, किसने कहा था कि इस एहराज करमाने के सोहे अरमानों के इसके जज्बातों को जगाओ। इसकी खफा नजरों को होंठों से छूते वो सारा इल्जाम आराम से आयत के सर पर डाल दिया, जो हैरान सा हक्का बक्का मुंह खोले इस मीसने को घूरती रह गई। एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें दोबारा से यूनी में दाखिल करवाने का सोच रहा हूँ मैं। इसके गिर्द घेरा तंग करते एहराज ने हाथ बढ़ाते बॉल थामते चम्मच में सूप भरते इसके सामने किया तो आयत ने चारों नाचार घूंट भरा था। आप भी पिए। चम्मच इसके हाथ से पकड़ते आयत ने सूप भरते एहराज के सामने किया तो एहराज ने आईब्रो उचकाते इसके बुखार से तपते अंगारों बने सुर्ख चेहरे को देखा। आयत ने उलझन से एहराज को गर्दन घुमाए देखा, मगर इसके झुकते इसके होंठों पर लम्स छोड़ते इसे गुलनार हुए चेहरे की खूबसूरत रंगों को देखा। तुम अपना खाओ, मैं अपना खा लूंगा। इसके कान में शरीर से सरगोशी करते हुए उसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया था। एहराज, मुझे कहीं नहीं जाना, बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब और बस। मुंह फैलाए वो साफ इनकार कर गई थी। एहराज ने शिद्दत से इसे खुद में भेजा, जो आगे इसकी कुर्बत में मोम सी हुई पड़ी थी। पढ़ाई तो लाजम है जाना, वरना तो मेरे बच्चों को कैसे पढ़ाओगी। बॉल वापस मेज पर रखते अब की बार एहराज ने इसका रुख अपनी जानब घुमाया था। आयत की पल के लर्ज पड़ी थी। वह अजीब सी कैफियत में मुब्तला हुई, इसे समझ न आया कि वह कैसा रिएक्शन दे। वह जानती थी एहराज की उम्मीदें बढ़ रही हैं इसके साथ, मगर क्या वह इस सब की हकदार थी? यही सोच इसे हर वक्त एक अनजाने से खौफ में घेरे रखती थी। इसकी समझ से बालातर था खुद अपने ही आप को समझना। मुझे एक प्यारी सी बेटी चाहिए आयत, जो मुझे बुलाए, मुझे बाबा कहे। मुझे वो एहसास चाहिए जब कोई मेरा अपना वजूद का एक हिस्सा मेरी आंखों के सामने हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हो। मैं इसे चूमूं, इसे उठाऊं, इसे दुनिया के हर सर्द और गर्म से बचाऊं जिससे मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। यजदान को जब बचपन से लाड करते थे, मगर मैं सबसे दूर होता गया। वह जब रोए तो तुमसे पहले मुझे पुकारे, जब मैं पहली बार बोले तो वो मेरा नाम ले मुझे पुकारे, जब आंखें खोले तो मुझे देखे। वो मेरी बेटी हो आयत, मेरा खून, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। इसे सीने से लगाए वो अपने गुजरे वक्त की महरूमियों को, अपने दिल में मौजूद एहसासात को आयत पर अया करने लगा था। एक आयत खामोशी से इसकी बात को सुनते सुन पड़ गई थी। भला क्या जवाब था इसके पास? वो तो खुद ही खाली हाथ थी। आउट ट्रैकर मरी वाला गुंडा था जिसने बदले की खातिर सारा गेम प्लान किया था। लालच में बड़ी देर लगा दी मेहरबान आते आते। कदमों की हट सुनते ही ड्रंक के गिलास को अपने दाएं हाथ में मिलाते वो मुस्कुराकर बोला था,
دیوان چلتے صوفے کی جانب بڑھنے لگا تھا، مگر نظریں جیسے صوفے کے پیچھے پڑے اس بیڈ پر گئی جس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ واہ واہ، کمال کر دیا تم نے، اب تو ان بھائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی بیوی کے غائب ہونے پر ہی وہ مر جائے گا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیڈ پر رسیوں میں جکڑی فرشتے کے بے ہوش وجود کے قریب جاتا وہ مسکراتا اپنی جیت پر کہکا لگا اٹھا تھا۔ ٹریکر یک طرفہ مسکراتے اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اتنے آسانی سے تھوڑی نہ ماریں گے اسے، اب اس کے تڑپنے کے دن ہے، وہ روئے گا، چلائے گا، اسے ڈھونڈے گا، مگر اس کی بیوی میرے دشمن کی بیوی اسے کہیں نہیں ملے گی۔ وہ سرشار سا مسکراتا دیوان کے قریب جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے جھکتے فرشتے کی کار میں سرگوشی کرتا ہے۔ ٹریکر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ فرشتے وجود ڈرگز کے ہیوی ڈوز کی وجہ سے سنسا پڑا تھا۔ ٹریکر کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر بھاری ہوتی آنکھیں کھول پانا ناممکن تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ دیوان اسے صبح سے اب تک جانے کتنے ہی ہیوی ڈرگز کے ڈوز دے چکا تھا، جس کے باعث اس کا پورا وجود سنسا پڑا ہوا تھا۔ ویسے حسین تو ہے یہ بھی، مگر کیا کرے، ہماری کام کی نہیں ہے، دیوان نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے چلے انداز میں کہا تھا، تو ٹریکر نے لب ہیتے سگریٹ سلگایا تھا۔ جانتا ہوں اس یزدان کے بچے کو لیے گھوم رہی ہے یہ، نفرت سے کہتا دھواں فضا میں خارج کرتے سر جھٹک گیا تھا، مگر اس میں اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، ہم اس کے جسم کو اس قدر برا بنا دیں گے کہ اگر کبھی اس یزدان کو یہ ملے بھی تو اسے نفرت ہو جائے گی اس کے وجود سے، وہ گھن محسوس کرے گا اس سے۔ ٹریکر نے کچھ سوچتے دیوان کو دیکھے آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا، وہ بھی متجسہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ تبھی ٹریکر نے سگریٹ اس کے سامنے کیے، فرشتے کی گردن کے قریب اس قدر زور سے لگایا کہ اس کا سن بے سود پڑا وجود بھی اذیت درد سے لرز گیا تھا۔ اس کے سفید خشک پڑے ہونٹ ہلے تھے، وہ اس ظالم کو شدت سے یاد کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر اس میں ہلنے کی سکت تک نہ تھی۔ وہ جانور وحشی اس کے وجود کو پوری طرح سے سگریٹ سے جلاتے راکھ کرنے لگا تھا۔ فرشتے کا پور اذیت میں تھا، اس کی گردن بازو پر وہ حیوان سگریٹ سے تشدد کرتے اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی جلا رہے تھے بری طرح۔ فرشتے میری جان تم کہاں ہو؟ پورا دن در بدر کی خاک چھانتے وہ پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ تلاشے، اب رات کے 1 بجے نشے میں چور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر آیا تھا۔ دیکھو فرشتے، تم یہاں بیٹھی ہو، میں پاگلوں کی طرح تمہیں ہر جگہ تلاش کروں۔ ہلکا سا مسکراتے وہ فرش سے اٹھتا صوفے کی جانب بڑھنے لگا تھا، جہاں فرشتے مسکراتی سے بلا رہی تھی۔ سوری یار، ناراض ہونا مجھ سے، بولو جتنا دل چاہے ڈانٹ لو، مگر دور مت جایا کرو مجھ سے۔ یہ دیکھو، یہ یہاں پر تکلیف ہوتی ہے بہت۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھ سینے پر رکھتے سے نہ دکھنے والے اپنے درد سے روشناس کروانے لگا۔ وعدہ کرو کبھی نہیں چھوڑو گی۔ یزدان نے نشے میں چور اپنی حد درجہ سرخ پڑتی آنکھوں کو کھولتے سے دیکھا، اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرنا چاہا تھا، مگر ایک دم سے وہ پھر سے غائب ہو گئی تھی۔ مہرما فرشتے، وہ پھر سے اس کے دور جانے پر درد تکلیف سے چلا اٹھا تھا۔ یزدان کا بکھرا ہولیا لڑکھڑاتی آواز اس کی بے بسی کی داستان سنا رہی تھی، جو فرشتے کے جانے کے غم سے بالکل ٹوٹ سا گیا تھا۔ فرشتے، یزدان نے سامنے دیکھا، اس کی جگہ وہی دکھائی دے رہی تھی، اور نہ ہوتے ہوئے بھی اس میں بسی تھی۔ بھلا کیسے بھول جاتا اسے وہ؟ یہ تو شروعات ہے بھئی یزدان، ابھی تو تمہیں اور ٹوٹنا ہے اور رونا ہے، تمہیں تھوڑا تھوڑا کر مکمل برباد کر دوں گا میں یزدان کرمانی۔ ریلنگ سے ٹیک لگائے وہ سارا منظر دیکھ اب سکون اپنے اندر اتارتا محسوس کر رہا تھا۔ اپنی الٹی گنتی شروع کر دو یزدان کرمانی، بڑا شوق تھا مجھے سزا دینے کا، کیسے مجھے جیل کروائی تھی، میرے کیریئر کو برباد کیا، اب تمہاری تباہی کی شروعات ہو چکی ہے۔ فرش پر گرے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھنا وہ نفرت سے پھنکارا تھا۔ یزدان پاگلوں کی طرح فرشتے کو ڈھونڈ پھر رہا تھا، اس کی سرخ آنکھیں انگارہ اگل رہی تھی۔ فرشتے کو گھر سے غائب ہوئے آج 24 گھنٹے پورے ہو گئے تھے۔ وہ ساری رات لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یزدان کا اگلا قدم کیا ہوگا، پر اس کی خاموشی نے سچ میں سب کو ڈرا دیا تھا۔ مسز یوشا اور مسز شہان اس کی طبیعت سے بخوبی واقف تھی، جانتی تھی اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ یزدان نکسک سا تیار ہو کر روم سے نکلا تو سامنے ہی مسز یوشا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے بزنس پارٹنر دیوان کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اسے سب کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر پاتے اس کا جبڑا سختی سے بھیجا تھا۔ یزدان کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھی، چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ دیوان کو ہراس نے کچھ پیپر سائن کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ بڑی دل جمی سے ناشتہ کر رہا تھا جب یزدان کی کرخت آواز اس کے کانوں میں پڑی۔
جو کہہ رہا تھا کہ مسٹر دیوان کل کہاں تھے آپ، جبکہ آفس میں اتنی ٹینشن چل رہی تھی۔ یزدان کی انتہائی سرخ آنکھیں دیوان پر مرکوز تھی، اس کی چہرے کے اتار چڑھاؤ کو وہ جانچ رہا تھا۔ یزدان کے لہجے میں کانچ کی سی چبھن تھی۔ یزدان کی بات پر ایک پل کو دیوان سیٹھ کا جوس حلق میں اٹکا تھا، جب یزدان ایک دم گھوم کر اس کے قریب چلا آیا، ایک ہاتھ ٹکا کر اس کی کمر پر دے مارا۔ دیوان سیٹھ تو اس کا بھاری ہاتھ پڑتے کراہ اٹھا تھا۔ اتنا بھی زیادہ مت کرو کہ برداشت سے باہر ہو جائے۔ احراز سے جوس کی جانب اشارہ کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مسٹر شہان خود ان بھائیوں کے رویے سے خائف تھی، مگر ان کو لگا تھا کہ یزدان فرشتے کی وجہ سے کافی پریشان ہے، اسی لیے اس طرح کر رہا ہے۔ یزدان کب کیا کر جائے کسی کو خبر نہیں تھی۔ اس کی عادت تھی وہ اپنی چیزوں کی بے تحاشا حفاظت کرتا تھا۔ یہاں تو بات یزدان کرمانی کی بیوی کی تھی، جس کے روم میں بسی ہوئی تھی، تو کیسے ممکن تھا کہ یزدان بے خبر رہتا۔ احراز آج آیت کو یوں نہیں لے جاؤ، اور جانتا تھا یزدان سب سنبھال لے گا۔ جہاں آتے ہوئے آیت اس کی ہزار منتیں کی تھی کہ اسے نہیں پڑھنا، پر وہ احراز ہی کیا جو اپنے آگے کسی کی سن لے۔ اپنی بات منوا کر اس نے دم لیا تھا۔ آیت برے منہ بناتی تیار ہوئی، بنا اسے بات کے روم سے نکل گئی تھی۔ نیوی بلو شارٹ فراک اور وائٹ کیپری میں وہ بے حد معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ سر پر خوبصورتی سے حجاب کیے وہ احراز کرمانی کی دنیا تہ بالا کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ روم سے نکلتی، احراز نے اسے کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے خود کے قریب کیا تھا۔ انداز نہایت دل برانہ تھا۔ آیت ابھی بھی اس سے اپنا آپ چھڑوانے رخ پھیرنے لگی تھی، پر وہ بھی احراز تھا جس کی ملکیت کوئی اسے دور کرنے کی کوشش کرے تو احراز کمانی اسے ایسے آگ میں جھونک دے جس سے بچنا ناممکن ہو۔ احراز نے اپنے مضبوط ہاتھ کی انگلیوں سے آیت کا چہرہ اپنی جانب کیا اور مسکراہٹ دباتے اس کے خفا چہرے کو دیکھنے لگا، جو اس کے دیے مان پر آج اس قدر نڈر بنی اس سے ناراض کھڑی تھی۔ عورت کے دل میں گھر صرف وہی مرد کر سکتا ہے جس کے دل میں عورت کے لیے عزت ہو، کیونکہ ایک عورت محبت سے سمجھوتا کر لیتی ہے۔ اگر اسے اپنی پسندیدہ شخص نہ ملے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کی عزت پر آنچ آئے تو وہ زندہ لاش بن جاتی ہے۔ اصل مرد وہ ہے جو کبھی اپنے نکاح میں آئی عورت کو اس کے ماضی کے تانوں سے داغدار نہ کرے۔ یہ محبت اور عزت احراز نے اسے دی تھی، زمین سے اٹھا کر آسمان بنا دیا تھا۔ آیت کے روم کو اپنا اس قدر عادی بنا لیا تھا کہ اب وہ ذرا سی دوری پر تڑپ سی جاتی تھی۔ رات کی کسی پہر آیت کی آنکھ کھلتی ہے تو احراز کو قریب نہ پاتے وہ سہم سی جاتی تھی۔ احراز کی موجودگی اس کی سانسوں، اس کی روح تک کے لیے ضروری تھی۔ آیت کو اپنے لیے احساس رویہ احراز بخوبی محسوس کر پا رہا تھا۔ جبھی اس نے بہت سوچ سمجھ کر آیت کو یونی میں داخل کروانے کا سوچا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آیت پوری طرح اس پر ڈیپینڈڈ ہو کر رہ جائے۔ وہ چاہتا تھا اگر کبھی احراز کرمانی اس کے ساتھ نہ بھی ہو تو وہ خود سے اپنا بچاؤ کر سکے، دنیا کے سرد اور گرم سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ اگر ایسا منہ بناؤ گے تو قسم سے کچھ غلط کر بیٹھے گا یہ پاگل عاشق۔ اپنے بائیں ہاتھ کی پوچھ سے آیت کے گلابی ہونٹوں کو چھوتے وہ مدہوشی سے بولا تھا، تو آیت نے خفگی سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے مقابلے ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر اپنے دہتے ہونٹ رکھے، اسے خود سے بے انتہا قریب کر لیا تھا۔ آیت آنکھیں میچے اس کی شدتوں کو سہتے بے دم سی ہونے لگی تھی، مگر احراز کا مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل اسے گرنے سے روکے ہوئے تھا۔ تمہیں کچھ اچھا سوچنا چاہیے اپنے بچاؤ کے لیے جانے من، ورنہ اس اکیلے سنسان گھر میں یہ احراز کرمانی تو تمہاری جان پر بن آئے گا۔ احراز کے ہونٹ آیت کے گال پر گستاخیاں کر رہے تھے، جبکہ آیت کو تو اس کے کندھوں کو تھامے گہرے سانس بھرتے رہ گئی تھی۔ آخر کار بمشکل اس سے جان چھڑواتے وہ منت سماجت کرتے باہر آئی تھی، مگر احراز ادھار چھوڑتے احسان کرتا اس کے پیچھے روم سے نکلا تھا۔ اچھے سے دل لگا کر پڑھنا، کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم احراز کرمانی کی بیوی ہو، آیت احراز کرمانی، جو کہ بھی کوئی بھی تنگ کرے اسے منہ توڑ جواب دینا۔ ایک اچھا سا دن گزارنے کے لیے جلدی سے گھر واپس آنا، تمہارا احراز تمہارا انتظار کرے گا۔ یوں نہیں جاتے احراز فارمیلٹیز ہی پوری کی اور آیت کا ہاتھ ہمیں کلاس تک آیا تھا، جو بوجھل سے قدموں کے ساتھ چلتی منہ پھیلائے ہوئی تھی۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔ آیت کی پیشانی پر بوسہ دیے وہ اسے وش کرتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ آیت نے مڑتے پانی بھری نگاہوں سے ظالم کو دیکھا تھا، جسے اپنی عادت لگائے اب یوں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ مسلسل 2 گھنٹوں سے وہ جھنجھلاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا کب سے کال کا انتظار میں تھا۔ اچانک سے اس کا فون رنگ ہوا۔ یزدان نے سرد نظر سے اس کے پاس سے کال پک کی تھی، تو میرا شک صحیح نکلا۔
ان سب کے پیچھے یہی کمینہ تھا۔ آج تجھے پتہ چلے گا کہ تو نے یزدان کرمانی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر کتنا بڑا گناہ کیا۔ فون کی گرفت مضبوط کرتے وہ غصے سے پھنکارتے موبائل ایک جانب پٹکتے گاڑی سے نکلا تھا۔ اس کے نکلتے پیچھے موجود گاڑی سے دو افراد فوراً سے نکلتے اس کے دائیں بائیں آئے تھے۔ یزدان نے صد لہو مانند نظروں سے سامنے سنسان سے کھنڈر بنی عمارت کو گھورا، ساتھ ہی بیلٹ سے گل نکالتے وہ لب بھیجتے آگے بڑھا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کے ساتھ وہ دونوں بھی بڑا مشکل اس کے ہم قدم ہوئے تھے، جو رات بھر سے کسی تپتی آگ میں جھلس رہا تھا۔ عمارت کے قریب جاتے یزدان نے ان دونوں کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ ملتے وہ دونوں ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب گھومتے غائب ہوئے تھے۔ یزدان نے ماتھے پر بر ڈالے اس عمارت کے بند سیاہ فام دروازے کو عجیب سی نظروں سے گھورا تھا۔ ایک ہی وار کرتے دروازے کو جھٹکے سے کھولا تھا۔ اندر بیٹھے وہ سب بری طرح چونکے تھے۔ اپنی اپنی بندوقیں پکڑتے وہ کھلے دروازے کی جانب رخ کرتے آواز لگائے پوچھنے لگے تھے۔ ٹریکٹر پیچھے سے حسب معمول اندر بنے ایک تاریک کمرے میں بیٹھا اطمینان سے ڈرائنگ کر رہا تھا۔ یزدان کا رات والا روپ اس کے رگوں میں سرور دوڑا گیا تھا، مگر وہ ابھی تک یزدان کرمانی سے صحیح طور پر واقف نہیں تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا مقابل جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں تھا۔ بھلے کیسے ممکن تھا ایک چھوٹی سی چیز کے دور جانے پر ہنگامہ کرنے والا شخص اپنی بیوی کے غائب ہونے پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا۔ وہ سب بندوقیں لیے اب دروازے کے عین سامنے کھڑے تھے، جہاں وہ اطمینان سے ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتے یزدان کے ساتھ آئے اس کے آدمی ایک دم سے جھپٹے ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ تیزی سے ان سب سے بندوقیں چھینتے انہیں ایک جانب جانے کا کہنے لگے۔ وہ سب حیران تھے آخر یہ شخص کون تھا۔ اس کے ساتھ آئے وہ 5 آدمی اب کافی اچھی سے ان کی دھلائی کر رہے تھے۔ ابے کون ہے؟ آوازوں سے ڈسٹرب ہوتے وہ غصے سے جھنجھلاتے باہر نکلا تھا۔ یزدان نے گردن گھمائے دیوان کو خونخوار نظروں سے گھورا تو ایک دم سے گڑبڑا گیا، مگر پھر کچھ سوچتے وہ خود کو مضبوط بنائے آگے بڑھا۔ تجھے کیا لگتا ہے کمینے، اگر تو مجھ سے میری بیوی کو دور کرے گا تو میں ہاتھ باندھے بیٹھا رہوں گا؟ اتنا بچہ سمجھا ہے تو نے مجھے؟ غصہ نفرت سے قدم اس کی جانب لے جاتا وہ غراتے لہجے میں چلاتے ایک دم سے دیوان کو خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ چل اچھا ہی ہوا تجھے سب پتا چل گیا، ویسے بھی اب تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تیری فرشتے چھی بیچاری سے تو میں نے کل ہی فیش۔ وہ گردن پر ہاتھ سے کراس کا اشارہ کرتے یزدان کے دل کو ساکا سا کر گیا تھا، مگر وہ جانتا تھا اگر وہ سانس لے پا رہا ہے تو یقیناً اس کی فرشتے بھی یہیں کہیں اس کے بہت قریب ہے۔ بکواس بند کر اپنی سالے۔ یزدان نے آگے بڑھتے سے گریبان سے پکڑتے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر جھڑا تھا۔ مقابل ایک دم سے لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے گرا تھا۔ تجھے پتا ہے تیرے بھائی اور تو نے مری میں میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسے پٹوایا تھا، اس کے ہاتھوں پر کٹ لگائے تھے، اسے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ 20 سال کا تھا میرا بھائی، تم چاہتے تو اسے معاف کر دیتے، مگر لوگوں نے انتقام لیا اور اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ تمہاری خوبصورت بیویوں پر نظر رکھنے لگا، کسی بھی طرح انہیں مارنے کے لیے آخرکار ہم جیت ہی گئے۔ دیوان نفرت سے بولا تھا، اپنے ہونٹ سے بہتے خون کو ہاتھ سے رگڑتے وہ نفرت سے پھنکارا تو یزدان جسے مارنے کو آگے بڑھا تھا اس کے قدم ایک دم سے تھم گئے تھے۔ ماتھے پر ایک 7,000 شکلیں نمودار ہوئی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، میں خود اس وقت تیش میں تھا، تب جو تو تمہارا بھائی نے کیا تھا، ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا اور دوبارہ بھی وہی حرکت کی۔ کیسے چھوڑ دیتے ہم سے؟ جیسا پولیس سے پوچھا ہم نے ویسے ہی سچ سچ بتا دیا اور کچھ نہیں۔ مگر تو نے تو اتنے وقت سے اس نفرت کے بیج کو اپنے اندر پالا جس کا زہر تو نے میری زندگی میں بھر دیا۔ یزدان اس کے دائیں بائیں پاؤں رکھے سے کالر سے مضبوطی سے تھامتے اس کے چہرے پر موقع مارتے اسے سنسا کر گیا تھا، مگر یزدان کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑا تھا۔ کیا صحیح غلط کر رہا ہے تو؟ تیری وجہ سے میرا بھائی مجھ سے دور ہو گیا تھا، تو ابھی تک ایک ہی بات پر اٹکا ہے۔ اگر تب تو میرے بھائی پر الزام نہ لگاتا تو آج وہ میرے پاس میرے ساتھ ہوتا۔ تو نے مجھ سے میرے بھائی کو چھینا، میں نے تیری بیوی کو، تیری زندگی کو چھین لیا، حساب برابر۔ وہ پاگلوں کی طرح کہہ کر لگاتے اس وقت کوئی پاگل ہی دکھ رہا تھا۔ اب کس کی باتیں یزدان کا دماغ مزید گھمانے کا باعث بنی تھی، جبھی اس کو لاتوں مکوں سے بری طرح پیٹنے لگا تھا۔ یزدان چھوڑیے آپ پلیز انہیں۔ شہان صاحب جو یزدان کے پیچھے ہی بے چینی سے نکلے تھے وہ پولیس کے ہمراہ یہاں پہنچے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھتے بھپرے ہوئے یزدان کو پکڑا اور ایک سائڈ کرتے وہ بے ہوش لہو لہان چہرے سے پڑے دیوان کو دیکھنے لگے۔ فرشتے؟ یزدان کی کئی باتیں یاد آتے وہ پاگلوں کی طرح خود کو چھڑواتا بے چینی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ دیوانہ وارے سے پکارتا آنسو سے تر چہرے سے بھاگتے سے ڈھونڈ رہا تھا۔
فرشتے کے دور جانے کے تصور ہی سے یزدان کا سانس سینے میں بری طرح اٹک گیا تھا۔ وہ بے چین سا ہونے لگا تھا۔ یزدان کے کپکپاتے ہاتھوں سے ایک بند دروازے کے قریب جاتے خوف سے دھڑکتے دل سے اسے کھولا تھا۔ دور ہو، سب کوئی اندر مت آنا۔ سامنے کا منظر دیکھ یزدان کی روح تک لڑتی تھی۔ جہاں اس کی معصوم سی فرشتے بری طرح رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کے وجود پر واضح تشدد کے نشانات تھے۔ کپڑے بھی جگہ جگہ سے جلانے کے باعث پھٹ چکے تھے۔ یزدان کربناک لہجے میں گراتے اپنے پیچھے آتے اہلکاروں کو روکتے اندر داخل ہوتے دروازہ لاک کر کیا تھا۔ فرشتے کی جانب بڑھتا اس کا ایک ایک قدم من من کا بھاری ہو گیا تھا، جیسے اس کے بے ہوش معصوم سے وجود کو دیکھ اس کی تکلیف کو آنکھوں سے دیکھنے پر یزدان کا دل جیسے کسی نے چیرتے لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ بے بس سا اس کے قریب جاتے سے بری طرح جھلسے وجود کو دیکھ آنکھیں میچ کیا تھا۔ کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اس کے گالوں کو بھگو گئے تھے۔ یزدان نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی بند پلکوں کو چھوا تھا۔ نظریں اس کے چہرے پر پڑے، خشک آدھے کھلے ہونٹوں پر گئی۔ وہ تکلیف در سے پھٹتے دل سے نظریں چرا گیا تھا۔ پرنسس، فرشتے اپنی سسکی کو دبائے اسے نرمی سے اس معصوم کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا تھا۔ اس کے چہرے اس کے ہونٹوں کو دیوانہ وار چھوتے وہ بچوں کی طرح بلکنے لگا تھا۔ وہ ٹوٹ گیا تھا اندر سے۔ اپنی عزت، اپنے رومروں میں بستی اس نازک جان کی یہ حالت یزدان کرمانی کو پل بھر میں بھی مار گئی تھی۔ دروازے پر ہوتی دستک پر یزدان نے خالی خالی نظر سے بند دروازے کو دیکھا، اپنی متاع جان کو دیکھا جس کی مدھم سی سانس سے یزدان کی جان کے لیے قیمتی سرمایہ تھی۔ یزدان نے اپنا کوٹ اتارتے نرمی سے اس وجود کو ڈھانپا اور مڑتے دروازہ کھولا تھا۔ اگر کسی نے بھی نظر اٹھا کر میری بیوی کو دیکھا تو قسم اس خدا کی وہ دوبارہ نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ خاموش سنسان عمارت میں اس کی گرجدار پتھر سے سخت آواز گرجی تھی، تو وہاں موجود ہر فرد نے ایک دم سے سنتے نظر جھکائے اسے جانے کا راستہ دیا تھا۔ یزدان نے مڑتے اپنی فرشتے کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسے لیے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔